MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। कर गया था लेकिन उल्टा हो गया। किसी ने पूछा बेटा क्या हुआ, न बताया कि यही बात है, मैं खुद मेरी माँ के लिए कपड़ा लेने गया था, देखो अब मुझे कपड़े की जरूरत पेश आ गई, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे खून आलूद कर दिया। उसने कहा तू तेरी माँ के लिए कपड़ा लेना चाहता है ना, तो ठीक है, एक पता बताता हूँ। मक्का के अंदर जाना, मस्जिद हरम के अंदर जाना, वहां देखना एक शख्स होगा जिसका नाम मोहम्मद है, उसको अपनी हाजत पेश कर और वाकया बता, वो तुझे कपड़ा दे देगा। और पहले जा घर को जाके अपना खून वून पहुंच कर पट्टी वट्टी करके आ। तो उधर माँ को भी, माँ का तो रिश्ता अजीब रिश्ता होता है। कभी आजमाया है? हमने आजमाया है, अब भी आजमाते हैं, अभी भी आजमाते हैं। तबीयत खराब होती है, दवाई से ठीक कर दूं, सुकून नहीं होता, बोलूंगा तो माँ तड़प जाएगी। अचानक रात में फोन आ जाता, बेटा खैरियत तो हो? समझ गया कि कनेक्शन ऐसा है कि यहाँ दर्द हो तो वहां पर बेचैनी हो जाती है। ये कनेक्शन है, दर्द बच्चे को होती है, बेचैनी रात को माँ नहीं सोती है। भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, फासला नहीं होता। दुख को बांट लेते तो, दुख को बांट लेते तो घर बटा नहीं होता, भाई भाई में कोई वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, या निसार जा कर दो, वक्फ जिंदगी कर दो या निसार जा कर दो, या निसार जा कर दो। माँ के दूध का फिर भी, माँ के दूध का फिर भी हक अदा नहीं होता, भाई भाई में कोई पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुर्सी घर से मैं निकलता हूँ, घर से मैं निकलता हूँ, घर से मैं निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुर्सी, पढ़ के आयतल कुर्सी। मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता, भाई भाई में कोई फासला नहीं होता, दुख को बांट लेते तो घर बटा नहीं होता। तो
बुजुर्ग दोस्तों, तो माँ का वो रिश्ता है, माँ का वो रिश्ता है। तो माँ उधर से चीख कर निकलती है, बेटा मेरा बेटा किधर गया। इधर से माँ बेटा भी रोते हुए अम्मी अम्मी पुकारते जाता है। रास्ते में मुलाकात होती है, एक दूसरे से लिपटते हैं, रोते हैं। बेटा मैंने मना किया था कि वो जालिम के पास न जाए, जो तेरे मासूम चेहरे पर उसने तरस नहीं खाया, उसने तेरे बाप की जायदाद को गस्ब करके खा गया, वो तुझे कहां से चादर दे देगा। नहीं अम्मी, चादर तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। पहले चल घर, गुस्ल दिलाए, कपड़े पहनाए, प्यार से समझाए तो उसने कहा अम्मी चादर मैं दूंगा, चादर मैं दूंगा। एक जिद है बच्चों की। कभी आप लोग ने, मैंने एहसास किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने एहसास किया है, हमारे बगल में सऊदी वाले बहुत हैं, तो कभी कभी सफर में माँ के लिए ए मोटे का चैन ला देते हैं, कभी माँ इतना मोटे का सोने का पहनती है, कभी कंगन पहनती है। तो उस वक्त मुझे भी अपनी माँ याद आती थी, अब कम, पहले थी। तो दिल में ये कहता था अल्लाह तू भी मुझे पैसा देगा तो कमाई से मैं अपनी माँ को हार पहनाऊंगा, चैन पहनाऊंगा या कंगन पहनाऊंगा। पर ये बच्चों के इसमें फिर वो जाती रही। लेकिन अभी भी एहसास है, अगर किसी की माँ पहनती है तो अपनी माँ याद आ जाती है। लेकिन आज जरा से सोचने के भाई एहसास दिलाता हूँ कि बीवी का सालगिरह हमें याद रहता है, कब शादी हुई है ना, याद रहता है। कुछ ना हो सालगिरह में तो कुछ तो देना ही पड़ता है कि नहीं। आजकल का फैशन बता रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ वहाँ की हालत। बीवी के लिए सालगिरह माने शादी का बर्थडे वो अलग है, शादी का जो सालगिरह होता है उसकी कपड़े होते हैं सोने के, चाहे वो छल्ले ही हो या सोने का छोटा सा अंगुष्त्री क्यों ना हो, लेकिन होता है। और उसको बड़ा प्यार किया जाता है, बड़े होटलों में लेके खिलाया जाता है। कब, कितने दिन के लिए। कभी हमने सोचा, कभी अपनी माँ से पूछा कि अम्मी अब्बू के साथ तेरी शादी कब हुई, तेरा सालगिरह कब है। हम बच्चों के, मासूम बच्चों के लिए बर्थडे मनाते हैं। लाखों का एक एक प्लेट का दाम होता है 700-800 रुपया एक एक प्लेट। 500 आदमी आए तो 500 प्लेट देगा, तो ऐसे ही लगाते हैं। कभी अपने बाप को, माँ को पूछा है कि मेरे अब्बू मेरे अम्मी बता तेरा बर्थडे कब है। कभी तो जिंदगी में मना ले, ऐसा जज्बा। मैं ये नहीं कहता कि मनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो नाजायज हराम है, ये गैरों का तरीका है, हमारा नहीं है। लेकिन हम औलाद के और बीवी के करते हैं तो नमक हलाली का तकाजा तो ये है, कभी हमें अपने माँ बाप याद आए, उनका सालगिरह, उनका बर्थडे। नहीं, हम सब भूल जाते, शादी के बाद पूरा भूल जाते हैं। ये जो था ना, बाप मेरी माँ को तनख्वाह मिलेगी तो मैं पहनाऊंगा, वो शादी से पहले ये जज्बा था, ये जोश था। शादी के बाद अब बीवी हर साल पहनती है, उसके बर्थडे में पहनती है, उसकी औलाद के बर्थडे में पहनती है, फिर शादी के सालगिरह में पहनती है। पहनती नहीं तो हमारी माँ पहनती नहीं। खैर उस माँ ने कहा कि बेटा वो सब छोड़, जो अल्लाह हमें दिया वही ठीक है। नहीं अम्मा, मुझे एक आदमी ने, एक भाई ने, चाचू ने कहा रास्ते में कि एक आदमी है जो वो देगा, चादर देगा। न कौन, न मोहम्मद नाम का। मोहम्मद, अरे मत जाना, हम तो सुना वो जादूगर है, वो दीवाना है, वो पागल है, वो अपनी जादू से बाप को बेटे से जुदा, माँ को औलाद से जुदा, भाई को भाई से जुदा, दीन से जुदा कर देता है, तू मत जाना। नहीं अम्मी, चादर तो मिल जाएगी, और ये तेरा मेरा रिश्ता तो जानता न, तेरे दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं, ना मेरा दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है, हमें कोई जुदा, एक मौका दे। आंख से आंसू आ रहे हैं बेटे की तमन्ना को, उसकी शौक को, वो भी अपने लिए माँ को चादर पहनाने के लिए। मार खाकर आया, पट्टी बंधा है, खून बहना बंद नहीं हुआ है। एक सपना है कि माँ को मैं कपड़ा पहनाऊंगा, एक सपना है। उस सपने की लाज, उस ख्वाहिश की लाज ने माँ ने रखी, जा तुझे अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले जा।
جاتا ہے، اب اس کی ہمت نہیں ہوتی کسی پوچھے کہ محمد کون ہے۔ وہ طواف کرتا ہے لیکن لوگوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، ہر چکر میں اس کو ایک شخص نظر آتا ہے، دل اسے کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہی تو ہے محمد، ہو نہ ہو یہی تو ہے محمد۔ پیچھے سے جا کر کرتا ہے اَأَنْتَ محمد، اَأَنْتَ محمد، کیا آپ محمد تھے؟ حضور نے فرمایا نعم من انت، پر آپ کون ہیں؟ تو اس کو سکون تو ملا کہ بھائی میں صحیح جگہ پہنچ گیا، پھر درد بھی، ایک تو جانتا ہے کہ محسن ہے، محسن کے پاس آیا ہوں جو میرے درد کو، یتیمی کو پہچانے گا، جانے گا، تو آنکھوں سے آنسو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ انا یتیم، میں یتیم۔ میرے نبی نے جیسے یتیم کا نام سنا ہے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بیٹا تو یتیم، سینے سے لگا لیا، بیٹا مجھے پتا ہے یتیمی کی زندگی میں نے بھی گزاری ہے، مجھے پتا ہے یتیمی کیسی بلا ہے، مجھے پتا ہے یتیمی کیا درد ہے۔ تیری ماں بیوہ ہے نا، میری بھی ماں آمنہ وہ بھی بیوہ تھی، وہ بھی بیوہ تھی، بے سہارا تھی، اور مجھے پتا ہے نہ یتیم کا کوئی سہارا ہے نہ بیوے کا کوئی سہارا ہے۔ بتا سارا واقعہ کہ یا رسول اللہ، اپنی ماں کو بدن میں پھٹے پرانے کپڑے دے کر میری غیرت نے کہا کہ چاچا سے کپڑا لے کر دلاؤں گا میری ماں کو، اس نے میرے باپ کی جائیداد کو ہڑپ کر کے رکھا ہے، پر چاچا نے کپڑا نہیں دیا بلکہ خون دیا، میرے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، کسی نے پتا دیا کہ جا محمد کے پاس، وہ تیری ماں کو کپڑا دے گا، وہ تیری ماں کے لیے چادر ضرور دے گا۔ یا رسول اللہ، اپنا یہ دکڑا لے کر تو آپ کے سامنے ہے۔ میرے نبی نے اس سے سینے سے لگایا، کہا بس اتنے ہی۔ ایک ہدیے کی چادر آئی تھی، نئی اور قیمتی اچھی چادر تھی، حضور نے فوراً، حضور چاہتے عثمان کو کہتے اے چادر دے دو، ابو بکر کو کہتے دے دو، عمر کو کہتے دے دو، نہیں یتیم کو یتیم ہی دے گا۔ اپنا چادر اٹھاتے ہیں اور اس کو طے کر کے بچے کو پکڑاتے کہ بیٹا جا اور لے کر ماں کو دے دینا۔ جب جا کر تھوڑی دور جانے لگا تو پھر حضور نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، ادھر 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 آؤ۔ کون؟ کیا ہے؟ بیٹا تیرا باپ نہیں نا؟ نہیں میرا باپ نہیں، نہ تیرے پیشانی کو کوئی مرد نے، تیرے کوئی باپ نے، کوئی جینس نے بوسہ نہیں دیا ہوگا؟ نہیں دیا۔ پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، جا سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ دوست بزرگ کو بچہ خوشی میں جا رہا ہے، ماں کے سامنے چادر رکھتا تو ماں بھی بالکل تعجب میں، بیٹا یہ کون؟ نہ وہی ماں، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، نہ کیا کہا، نہ یہ کہا کہ بیٹا جب بھی تجھے ضرورت پڑ جائے چچا کے پاس مت جانا، مار ملے گا، پر میرے پاس آ جانا، میں تیری ضرورت کی پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اب کہیں مت جانا، اب کہیں۔ نہ کچھ پوچھا کہ تو کون سا مذہب والا ہے، نہیں پوچھا، یہودی ہے نہیں پوچھا، نصرانی ہے نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، نہ نہیں پوچھا۔ تب تو وہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، بیٹا چل ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان میں آ گیا ایک آدمی آ کر، حضور ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے اپنے بھگوان کا نام لیا، ہے میرا دسترخوان اور ماں نام لے گا بھگوان کا، ہٹ یہ کیا بے؟ تو بیچارہ چھوڑ دیا اور بھاگ گیا۔ فوراً وہی آئی کہ 70 سال سے میں کھلاتا رہا اے ابراہیم سے، ایک مرتبہ بھی میں اس سے پوچھا نہیں کہ تیرا ایمان مجھ پر ہے یا نہ ہے، لیکن تو ایک دن اس سے کھلانے بیٹھ گیا تو ایمان پوچھ ڈالا، مذہب پوچھ ڈالا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ اوپر ہے، دوڑتے ہوئے گیا، اس کو پکڑ کے لے کر آئے کہ بھائی لے یہ ماجرا ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہا کہ بھائی تیرا رب کی طرف سے یہ بات آئی نا؟ ہاں میرے رب کی طرف سے یہ بات آئی۔ جب تیرا رب اتنا مہربان تو لے میں بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک ہاتھ میں حسین ہے، دونوں معصوم ہیں۔ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں، غم زدہ ہو کر درخت کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کپڑے پھٹے ہیں پرانے۔ حضور نے فرمایا کہ پیارے کیا تم عید نہیں مناؤ گے، خوشی نہیں مناؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ نہیں ہے، کیا خوشی،
میرا تو باپ نہیں، یہ خوشی کہاں سے آئے گی؟ کپڑا کون دے گا؟ حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. چلو چلو حسنین پکڑو انہیں، لے کے چلو، بھائی کو لے کے چلو. حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ اچھا کپڑا وغیرہ پہناؤ، اور اپنے باہر بیٹھ گئے. اب دیکھے سارے صحابہ جو پیچھے تھے وہ باہر بیٹھ گئے، حضور اندر لے کر چلے گئے. اب صحابہ نے کہا، دل میں سوچا کہ ایک ہاتھ میں تو حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، یہ یتیم کو کپڑا پہنا کے لائیں گے تو کیسے لے کر آئیں گے؟ سارے صحابہ بھی دیکھ کر سر اپنے پکڑ لیے، آنکھوں سے بے ساختہ رونے لگے کہ ایسا نبی جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت کی اولاد کو محبت کیا ہو. صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، کندھے پہ وہ یتیم بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی محبت کی تو میرے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے. ہم بھی محبت سب سے کریں. یہودی کا جنازہ نکلتا ہے تو روح دھرتے ہیں کہ آج میرا ایک امتی میرے ہاتھ سے نکل گیا، ہاتھ سے نکل گئے. تو بزرگوں دوستو، پھر پڑوسی سے ہم کیا نفرت کریں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سالن تھوڑا زیادہ پکاؤ، اس کا شوربہ زیادہ رکھو تاکہ پڑوس کے گھر میں پہنچا دیا جائے. ہم ایسا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا پیٹ بھی تو جواب دے دیتا ہے. اور بیماری جتنی نہیں تھی، یہ کھا کر بیماری. غریب بیچارہ 50 کوس چلتا ہے کھانا پانے کے لیے، امیر بیچارہ کھا کر 50 کوس چلتا ہے کھانا پچانے کے لیے. کیا زمانہ ہے بھائی. صحت کا ایک راز بتاتا ہوں صحت کے لیے. حکیم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کوئی صحت کی راز بتا دو. اس نے یہی کہا. حجاج بن یوسف نے پوچھا حکیم سے بھائی صحت کی راز. اس نے یہی کہا کہ بھائی ہمیشہ دوپہر میں کھا کے سو جاؤ، چاہے آپ کو آگ میں سونا پڑے. رات میں کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے. جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ. کھانے کا پیٹ کا 3 حصہ کرو، پیٹ کا 3 حصہ کرو. اور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیو تو زہر پی لینا، پر پانی مت پینا. کیوں نہ؟ زہر پیو گے تو ساتھ ساتھ وہ مار دے گا. پانی پینے کی اگر عادت بنا دی، مارتے 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 بیماری دیتے دیتے تمہیں مارے گا، تڑپاتے تڑپاتے مارے گا. ایک بڈھے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی عمر اتنی بڑی کیسی ہے؟ نہ کتنی عمر؟ 98 سال، وہ بھی اچھا صحت مند. یہ صحت کی راز نہ، صحت کی راز یہ ہے کہ بیمار مت پڑو، بیمار مت پڑو. یہ بھائی بے اختیاری چیز ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں، اختیار کی بات ہے. نہ وہ کیسے؟ نہ ہر چیز میں دو چیز نفع، دو اللہ تعالیٰ نے چیز صفت رکھا ہے. ایک کیا ہے؟ نفع ہے. ایک کیا ہے؟ نقصان ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. 2 راستے ہیں ہر چیز میں، 2 چیزیں. ایک نفع ملے گا، ایک نقصان ملے گا. منہ پر اگر چنے کا دانہ ہو یا پانی کا ایک قطرہ بھی ہو، آپ بسم اللہ کر کے ڈالو، فائدہ کیا ہوگا؟ نہ بسم اللہ کر کے ڈالیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کا نقصان کو اللہ ختم کر دے گا، اور نفع جو رہے گا وہ آپ کو پہنچے گا، پیٹ میں جائے گا. چنے کا ایک دانہ یا پانی کا ایک قطرہ، چاہے آپ کا پان ہی کیوں نہ ہو، اگر منہ میں ڈالو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہہ کر ڈال لو. فائدہ کیا ہوگا؟ پان کا، تمباکو کا، یا وہ پانی کا، وہ زہر جو کچھ بھی ہو نقصان، اللہ اس سے ختم کر دے گا اور نفع ہی نفع آپ کو دے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان میں اگر 5-6 آدمی بیٹھے ہو نا، تو کبھی بھی تم اپنے پلیٹ میں لے کر پہلے کھانے کی شروع مت کرنا. کیوں؟ پہلے اپنے کھانے کو دوسری طرف ڈالنا اس لے کر. جب تک کہ دوسرا آدمی منہ میں لقمہ نہ لے لے تب تک تم لقمہ نہ اٹھانا. فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے صبر کیا، مہمان نوازی کیا، دوسروں کا خیال کیا، تو اللہ آپ کا خیال کرے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پہلے کھلانے سے آپ کا صدقہ نکل جائے گا، صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. تو اس میں بیماری کبھی نہیں ہوگی. تو
تو میرے دوستو بزرگ کھانے کی پابندی کریں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں. جو بھی ہم بچپن میں دیکھتے تھے دال دے دے نانی گھر میں، اس کے گھر میں دے دے، ان کا جو پکڑ لے، ایک رواج تھا، ابھی ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو سب دیا دوئی کرتے تھے بھائی، ایک ایک دسترخوان میں اچھے اچھے کھانے بھی مل جاتے تھے. لیکن آج وہ بھی رسم ختم ہو گیا. میرے بزرگوں محبت قائم کرو، محبت پیدا کرو، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. پڑوسوں کا حق ادا کرو. وما علینا الا البلاغ. بھائی جس مقصد سے یہ بیمار کچھ بول رہے ہیں بھائی، جس مقصد سے اہل خانہ نے یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، تاکہ ہمارے اطراف میں جتنے بھی قبرستان میں ہمارے مرحومین آرام کر رہے ہیں، تو ایک بار ہم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں گے تو کتنے لوگ ہیں؟ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو آپ ایک ایک بار پڑھ دیں گے تو 3 آدمی مل جائیں گے تو کتنا ختم قرآن ہو جائے گا. گھر والے کے لیے بھی اور ہمارے جتنے یہاں قصبی میں قبرستان میں آرام کر رہے ہیں سب کے لیے بھی دعا ہو جائے گی. پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم انصر عساكر المسلمين واخذل الكفار والمشركين وأهلك الكفار واليهود والنصارى والمشركين. وصلى الله على النبي الكريم. یا رب تباہ کاروں کے تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے. واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے. دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے. جھکتا تیری جناب میں گھر سرفراز ہے. یا رب تباہ کاروں کے تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. کوئی نہ کام نیک کیا ہم نے عمر بھر،
روز جزا کے دل سے بھلائے بھی کیا خطر ڈوبے ہوئے ہیں چاہ ضلالت میں سر بسر بیر رسول پاک عنایت کی کر نظر یا رب تباہ کاروں کے تو کاری سز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے اس نفس بد کا کھٹکنا ہم کو ذرا رہے صورت سے میری بھاگتے حرص و ہوا رہے جو فرض تیرا وہ ہوتا ادا رہے مرنے کے وقت نام صبح پر تیرا رہے یا رب تباہ کاروں کے تو کاری سز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور و شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد و غم مجرم ہے جس سے رہتے ہیں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھتے ہیں کر ہم پہ تو کرم یا رب تباہ کاروں کے تو کاری سز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا اللہ ہم سب کے سب گنہگار خطا کر یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں قصوروار ہیں آخر کار تیرے ہی بندے ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں یا اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں یا اللہ ہم سے بڑا سیاکار کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے بڑا ستار کوئی نہیں یا اللہ ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں یا اللہ تو آقا ہے ہم تیرے غلام ہیں تو داتا ہے ہم تیرے محتاج ہیں تو غنی ہے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں تیرے در جیسا کوئی در نہیں تیرے رب جیسا کوئی رب ہونے کے لائق ہی نہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما اللہ جس مقصد سے اہل خانہ نے اس پاک محفل کا نیک محفل کا انعقاد کیا تو علیم بذات الصدور ہے تو خوب جاننے والی ذات ہے یا اللہ ان گھر والوں کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ان کی صاحبزادی کی یا اللہ شادی کو خانہ آبادی بنا یا اللہ دونوں رشتوں میں دونوں محلے والوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے علماء ہمارے اکابر ہمارے مساجد ہمارے مکاتب خانقاہوں درسگاہوں جماعتوں تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما خصوصاً ہمارے مرکز العلوم جامعہ کی حفاظت فرما ہمارے اساتذہ مرحومین کی مغفرت فرما اللہ جو ہمارے اساتذہ باحیات ہیں اللہ ان کے فیوز کو عام فرما اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادر قائم اور دائم فرما یا اللہ تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ اس محلے کے جتنے بھی اللہ قبرستان میں ہمارے مرحومین آرام کر رہے ہیں اللہ سب کو اللہ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما اللہ جو ہم نے کہا ہے سنا ہے پڑھا ہے اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر ان کے صدقہ طفیل میں تمام بے اکرام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین علماء دین محدثین مفسرین صوفیاء اتقیاء صالحین صدیقین تیرے سارے محبوبین جميع مسلمین و مسلمات تک پہنچا کر اللہ اس کے تمام ثواب گھر والوں کے جلسہ کرانے والوں کے مرحومین اور اس محلے کے
تمام مرحومین تمام قبرستان میں آرام کرنے والے مرحومین تک پہنچا دے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما اللہ اس بستی کو قبول فرما اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ مسجد والا مدارس والا بنا دے اللہ ہم سب کو آپس میں الفت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شادی کو قبول فرما یا اللہ رشتے کو قبول فرما اللہ جو مانگا نصیب فرما جو مانگنے سے چکے اسے بھی نصیب فرما ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور محض اپنے فضل کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.